हल्की सी दस्तक देखकर कामरान हसन शिफा के रूम में दाखिल हुए। वो जो अभी अभी उठकर अंगड़ाइयाँ ले रही थी, इन्हें देखकर बिल्कुल सीधी हो गई। कामरान अंदर आए और उसे देखकर हैरान हुए। अरे क्या बनाती रही हो अपनी गाल पे शिफा? कामरान हसन मुस्कुराए। क्या पापा? वो हैरान हुई। आईने में देखो। कामरान हसन फिर गहरा मुस्कुराए और यकीनन वो दामाद साहब की शरारत समझ चुके थे, क्योंकि इनके घर में घुसने की जुर्रात पाशा इब्राहिम का बेटा ही कर सकता था। शिफा उठकर ड्रेसिंग टकाई और अपने गाल पर बनी फाकेज़दा छिपकली देखकर भौचका रह गई थी। वो पापा, ये मैंने वैसे ही बना दी। रात स्टडी करते हुए नींद आ गई थी तो सोचा नींद भगा लूँ। शिफा झूठ बोलते ही गगिया ही तो गई और टिशू से गाल रगड़कर वो निशान साफ करने लगी। दिल में दांत किचकिचाए, काश अभी जाके इसकी गाल पर ये पेंटिंग के जौहर दिखाने वाले का गला दबा सकती। कोई बात नहीं, हो जाता है। कामरान हसन नीचे मुंह किया और गहरा मुस्कुराए। मैं तो तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए उठाने आया था, फटाफट बाहर आ जाओ। कामरान कहते बाहर निकल गए। पीछे वो दांत किचकिचाती मोबाइल फ़ोन की जानिब लपकी। फ़ोन उठाया, भी नंबर डायल ही किया था कि व्हाट्सएप नोटिफिकेशन पर नज़र पड़ी। वीडियो मैसेज था जो इसी दुश्मन अव्वल ने सेंड किया था। ओपन करके देखा। उफ, आंखें बाहर को उबल पड़ी थी। निकाह के ड्रेस में वो क्या क्या कर रही थी? ये क्या था, कैसे हुआ, कुछ खबर नहीं थी। अब ये वीडियो देखने के बाद इसने शराफत से फ़ोन एक साइड रख दिया था। अब इस जिन को कौन मुंह लगता जो यकीनन इस वीडियो को लेकर इसकी मिट्टी पलीत करने वाला था। दुश्मन बड़े इत्मीनान से अपना काम पूरा करके अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा था। जल्लादों की गवाह और सबूत ले जाकर जाने वाली गाड़ी को बम से उड़ा दिया गया था। मुनीर चीमा के आदमियों ने चलती गाड़ियों के ताक़ुब करके इन पर बम गिरा दिए थे। अब वो इत्मीनान से मुनीर चीमा और खर्ड को अपने कामयाब हो जाने की नवीद सुना रहे थे। मुनीर चीमा ने इत्मीनान से मोबाइल पॉकेट में रखा और वो दोनों कमरा अदालत की जानिब इत्मीनान से बढ़े। अंदर पाशा, सोहम, कबीर और महाबीर इत्मीनान से बैठे थे, जिन्हें मुनीर चीमा और खल्द देखकर इस्तेहज़ाइया हंसे थे। अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। दोनों तरफ ही के वकला सर धड़ की बाजी लगा दी थी जैसे। फिर जब चीफ जस्टिस साहब ने अदालत में गवाह और सबूत पेश करने पर इस्तफसार किया तो मुनीर चीमा और खल्द ने किन अखियों से इनके चेहरे देखे, मगर जब कमरा अदालत में ईशान और माहिर सोम खान मेजर आसिम और हाथों में पकड़ी फाइल्स के साथ दाखिल हुए तो मुनीर चीमा और मिस्टर खड़ के सफ़ेद पड़ते चेहरे देखने लायक थे। जब वो अपार्टमेंट में से गवाह और सबूत लेकर निकले थे तब रास्ते में अंडरपास से गुजरते इनकी गाड़ियाँ चेंज कर दी गई थीं। वो एग्जीक्यूशनर्स थे। पातशाह इब्राहिम ने इतनी भी कच्ची गोलियाँ नहीं खेली थी कि अपने बच्चों को थाली में डालकर दुश्मनों के सामने पेश कर देते। तभी जिन गाड़ियों को बम से उड़ाया गया इनमें मुनीर चीमा ही का खास आदमी जिमी था। इन सब गाड़ियों में इन्हीं के कुत्ते थे, जिन्हें बांधकर गाड़ियों में बिठा दिया गया था, जो इबरतनाक मौत मर चुके थे। अब जब मेजर कमरा अदालत में दाखिल हुए तो इनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई थीं। महाबीर ने दुश्मनों के तमाम इल्ज़ामात के बखिए उधेड़ दिए थे। तमाम गवाह और सबूत इनके हक में थे। ये लड़ाई अपनी इज़्ज़त नफ्स की बहाली और कौम से वफादारी सामने करने की थी, जो वो स्कैलपल या गन से हरगिज़ नहीं लड़ सकते थे। अदालती कार्रवाई इख्तिताम पजीर हुई। अब पाशा लोगों के हक में फ़ैसला हुआ ही चाहता था। जब अदालत का वक्त भी इख्तिताम पसीर हो गया, तभी जज साहिबान ने फ़ैसला अगली तारीख तक के लिए मुलतवी कर दिया। अब पाशा, सोहम और कबीर तफाकराना चाल चलते बाहर आए थे। इनके पीछे ही माहिर, ईशान और महाबीर थे। जब फिर मुनीर चीमा और खल और इनके ख़ास आदमी की नतोज़ निगाहों से इन्हें घूरते हुए सामने आए। ये फिर सामने आकर भौंकेगा और मेरा दिल नहीं बिल्कुल चाह रहा इसको मुँह लगने का। पाशा इब्राहिम ने बुरा सा मुँह बनाया। इग्नोर करो, सोहम ने कहा, और वह इनके सामने से गुजरकर गाड़ियों की जानिब बढ़ गए। मुनीर चीमा का बस नहीं चल रहा था। यहीं फायरिंग करके इनको भून कर रख दे, जिन्होंने इनकी बरसों की बनाई साख मिट्टी में मिला दी थी। हर कोई इन पर थू थू कर रहा था। मीडिया ने इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थीं।
وائٹ پیلس میں اداسی کے ڈیرے تھے۔ روشے کی بہت طبیعت خراب تھی۔ جب سے یہ پتہ چلا تھا کہ علیزے اس دنیا میں نہیں ہے، تب سے اس کی طبیعت سنبھل ہی نہیں رہی تھی۔ سارا سارا دن کمرے میں پڑی رہتی، کبھی ماں باپ کو یاد کر کے روتی، کبھی بہن کو۔ اس کی طبیعت پر چھائی مردنی ختم کرنے کے لیے رواحہ نے ایک آئیڈیا سوچا تھا۔ رواحہ جو خود اس قدر بیزار تھی اپنی طبیعت سے، فجر کے وہ اینڈ والے منتھ چل رہے تھے۔ مفرا اپنی پڑھائی میں اس قدر کو مصروف کر لیا تھا کہ کسی دلسوز یا یاد بھولے سے بھی اس کے پاس نہ بھٹکنے پائے۔ سب کو، خاص کر رواحہ اور فجر کو، عروشی کی جانب سے بہت فکر مند تھی۔ تبھی رواحہ نے سب کے آپس کے مشورے سے یہ خرافاتی پلان بنایا تھا، جس میں سب سے پہلے پنکی نے اس پلان کو عملی جامہ پہنانے پر رضامندی کی مہر ثبت کی تھی۔ کوئی اور تو نہ موقع تھا نہ مناسب کوئی سبب، اس لیے رواحہ کو کچھ اور تو نہیں سوجا، لیکن اس نے سب بڑوں کو بول دیا تھا کہ فجر کی گود بھرائی کی رسم کرنا چاہتی ہے۔ اسے معلوم تھا یہ خالصتاً ہندوؤں کی رسم ہے، اسلام میں اس کا کوئی سر پیر وجود یا مقصد نہیں، مگر یوں ہی ان لوگوں کا دھیان بٹانے کو وہ وائٹ پیلس میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی تھی۔ سوئی اتفاق ان دنوں کسی کی برتھ ڈے بھی تو نہیں تھی آس پاس، تو یہی فنکشن ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہی صحیح، اور جو شغل میلہ اس نے لگانے کا سوچا تھا، اس سے تو سب کا دھیان بٹ جانا تھا۔ شام کا وقت تھا، شفا کو بھی بلا لیا گیا تھا۔ وائٹ پیلس کا لاؤنج بہت ہی خوبصورتی سے پنک اور فروزی بلونز اور آرٹیفیشل فلاورز سے سجایا گیا تھا۔ یہ تیاری نہایت شاندار تھی۔ منی نے سب کو تیار ہونے کا بول دیا تھا۔ زمل نے عروشے کو زبردستی تیار کروایا۔ مفرا اور رواحہ نے بوجھل بوجھل سی فجر کو دلہن کی طرح تیار کیا۔ وہ اب سب لاؤنج میں تھیں۔ سب سے پہلے فجر کو مین صوفے پر بٹھایا گیا۔ اب رحاب، روحا اور زمل نے اس کا صدقہ اتارا، کیونکہ پیدائش کا وقت بہت قریب تھا۔ اب ریشما نے اس کے دوپٹے کے دامن میں 7 قسم کے میوے ڈالے اور پنکی نے 7 قسم کے پھل۔ یہ شگن تھا اس بات کا کہ اس کی گود ہمیشہ یوں ہی ہری بھری رہے۔ فجر شرمائے جا رہی تھی۔ آج اپارٹمنٹ میں جشن کا سا سما تھا۔ وہ سب بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ منزل بس چند قدم کے فاصلے پر تھی۔ اب کوئی فکر نہیں تھی۔ پاشا، سوہم خان اور کبیر ان سب کے ساتھ بیٹھے تھے اور اس میٹنگ میں اگلا لاہ عمل ترتیب دے رہے تھے۔ میٹنگ مکمل ہوئی تو سب سے پہلے وہاں سے آریان کھسکا تھا۔ اپنے اور ایشان کے روم میں آیا، اپنا لیپ ٹاپ آن کیا۔ یہ منظر حسن مینشن کا تھا، مگر میڈم وہاں سے غائب تھیں۔ اب حسن مینشن کے مختلف حصے چیک کیے، مگر وہ چھپکلی ندارد اس نے پرسوز سا وائٹ پیلس کا منظر دیکھا تو بے تحاشا چونکا۔ یہ کیا چل رہا ہے یہاں؟ آریان کو وائٹ پیلس کی اس قدر سجاوٹ اور لاؤنج پہ گھومتی ان نک تیار پریوں کو دیکھ کر حیرت ہوئی۔ وہ چپکے سے اٹھا۔ جب وہاں سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے، آریان آیا اور مہابیر کو چپکے سے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ پھر ماہر، جبران اور ایشان کو وہ بہانے سے باری باری اٹھے، پر یہ بات بھول گئے کہ جنہیں الو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ان کے باپ ہیں۔ باپ! وہ سب بہانے سے آہستہ آہستہ وہاں سے کھسک آئے تھے۔ آریان کے روم میں آئے تو یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ اس نے پروجیکٹر سیٹ کیا ہوا تھا۔ سب نے آریان کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ سرپرائز ہے برادرز، بہت بڑا تم لوگوں کے لیے، دیکھو تو صحیح۔ آج وائٹ پیلس میں کوہکاف سے پریاں اتر آئی ہیں اور کیا کیا گل کھلا رہی ہیں۔ وہ بے حد شریر لہجے میں کہتا پروجیکٹر آن کر چکا تھا۔ وہ سب صوفوں پر بیٹھ گئے۔ اسکرین آن ہوئی تو تقریباً ان سب ہی کی دل کی دھڑکن تیز ہوئی ہوگی۔ ماہر سوہم خان تو مبہوت سا دیکھتا رہ گیا۔ وہ سب صوفوں پر بیٹھی تھی۔ فجر اور عروشے کو ساتھ ساتھ بٹھایا گیا تھا۔ سب سے پہلے شفا منی کے ساتھ لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑی تھی، جس نے فیروزی رنگ کی میکسی پہنی ہوئی تھی۔ منی رحاب کا ہاتھ تھام کر لاؤنج کے بیچ میں کھڑا کیا تھا۔ رحاب کھڑی مسکرا رہی تھی۔ جب اسپیکر پر گانا بجا اور شفا ہلکے ہلکے اسٹیپ لگاتی رحاب کے ارد گرد گھومنے لگی۔ بیٹا بیٹا نہ کر ساسو، اب تیرا بیٹا میرا ہے، جب تک تیرا بیٹا ممی بولے تب تک بیٹا تیرا ہے، اب تیرا بیٹا ڈارلنگ بولے اب تیرا بیٹا میرا ہے۔ محفل زعفران زار ہوئی تھی۔
فجر اور حیرت انگیز طور پر عروشیں بھی مسکرا رہی تھیں۔ جب تک بیٹا فیڈر بولے تب تک بیٹا تیرا ہے، اب تیرا بیٹا جانو بولے اب تیرا بیٹا میرا ہے، بیٹا بیٹا نہ کر ساسو اب تیرا بیٹا میرا ہے۔ ان کے ان انداز پر میلوں دور بیٹھے ان کے بچے خوشی سے نہال ہوئے تھے۔ آریان نے اسکرین پر دیکھ دانتوں تلے لب دبایا کیونکہ سب اسکرین پر دیکھتے اب کن اکھیوں سے اسے مائن خیز نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اسکرین پر دیکھنے میں اس قدر مہو تھے کہ انہیں معلوم نہیں ہوا جب اس روم میں تجسس سے مجبور پاشا، سوہم اور کبیر داخل ہوئے تھے۔ پاشا نے ٹھٹک کر اسکرین پر دیکھا جہاں رحاب تالیاں بجاتی اپنی بہو بیگم کا ساتھ بھرپور انداز میں دے رہی تھیں۔ یہ ہو کیا رہا ہے ادھر؟ پاشا نے سوہم خان کے کان میں سرگوشی کی تو سوہم خان نے کندھے اچکا کر لا علمی کا اظہار کیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ سوہم خان کی آواز پر وہ سب گڑبڑائے۔ مگر مہابیر ذرا ڈھیٹ واقع ہوا تھا۔ آئیے بڑے پاپا جوائن کیجئے، دیکھیے آپ لوگوں کی بیگمات اور ہماری بیگمات مل کر کیا دھوم مچا رہی ہیں۔ مہابیر نے آنکھ ونک کی تو وہ بھی مسکرا وہیں بیٹھ گئے۔ اب جو منظر اسکرین پر دیکھنے کو ملا تھا، اب گڑبڑانے کی باری پاشا، سوہم اور کبیر ابراہیم کی تھی، کیونکہ ان کی تینوں پریاں لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑی تھیں، سروں پر ہیڈز اور آنکھوں پر سن گلاسز۔ اب اسپیکر پر گانا لگا تھا، ڈیجے والے بابو میرا گانا چلا دے، ڈیجے والے بابو میرا گانا چلا دے، میرا گانا تو چلا دے، تھوڑا والیوم فل کر دے، تھوڑا بیس تو بڑھا دے۔ وہ تینوں اپنی بہوؤں کی گال کھینچ کھینچ کر اب ہلکے ہلکے اسٹیپ لگاتی ریمپ سٹائل میں ڈانس کر رہی تھیں۔ رواحہ، فجر، عروشیں، شفا اور مفرح ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ ادھر پاشا، سوہم اور کبیر کے دل گدگدا رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ وہ حیران تھے ان کا یہ روپ دیکھ کر، مگر یہ تو طے تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا فجر اور عروشے کے لیے تھا، کیونکہ اسپیشل پروٹوکول انہی کو مل رہا تھا۔ اب منی اور اس کی شاگردوں کی باری آئی تھی۔ عروشے کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ ایشان اسے غور سے دیکھے گیا۔ علیزے کی ڈیتھ کی نیوز سنانے کے بعد اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی اس سے بات کرنے کی، جبکہ وہ گڈ نیوز اسے بابا کبیر کے منہ سے سننے کو ملی تھی اسے، اور اب اسے یوں ہنستے مسکراتے دیکھ رگوں پے میں سرور سا دوڑ گیا تھا۔ وہ سب انہیں دیکھ رہے تھے، اتنے باباد اکٹھے جیسے ایگزیکیوشنرز کے پاس تو اس سے زیادہ ضروری کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ان کے پاس فرصت کے لمحات تھے جس میں وہ ان کی یہ عجیب اوٹ پٹانگ اور کیوٹ حرکتیں کرتے دیکھ رہے تھے۔ اب میدان خالی تھا، سب متجسس سے اسکرین کی جانب دیکھ رہے تھے کہ آخر اب کیا ہونے والا تھا۔ مگر جیسے ہی مفرح سبز لینس لگائے اور پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے ماہر سوہم خان بنی لاؤنج میں داخل ہوئی تو باقی سب خواتین کے قہقہے چھوٹے تھے۔ ادھر ماہر کا دل زور سے دھڑکا۔ سب اب شرارتی نگاہوں سے ماہر کو دیکھ رہے تھے، جو بظاہر اسکرین پر نگاہیں گاڑے اطمینان سے چین پر ہاتھ فولڈ کر کے بیٹھا تھا۔ مزہ تو تب آیا جب رواحہ لاؤنج کے بیچوں بیچ آ کھڑی ہوئی تھی اور ماہر بنی مفرح نے اس کی کلائی تھام کر اپنی جانب کھینچا تھا۔ جدوں ہولی جئی لینیاں میرا نام ہے تھا مر جانیاں۔ رواحہ شرمانے کی ایکٹنگ کرتی اپنی ساسو ماں کے پیچھے چھپی تھی۔ مفرح ماہر بنی اسے ٹیز کرنے میں مصروف تھی۔ عروشیں اور فجر ہنسے جا رہی تھیں۔ مفرح ماہر بنی مختلف انداز میں، کیوٹ سے انداز میں، کبھی اس کی کلائی مروڑ کر، کبھی بال کھینچ کر پریشان کرتی رہی، اور وہ اس سے دور بھاگنے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ ماہر بظاہر سنجیدگی سے دیکھے گیا، دل میں کیا کیا طوفان اٹھ رہے تھے یہ تو وہی جانتا تھا۔ ہاں مگر اس کی سنجیدگی، وہ جو خود پر طاری کیے بیٹھا تھا، اسے دیکھ کر کسی کو اسے چھیڑنے کی جرات نہیں ہو پائی تھی۔ ہاں مگر سب دبی دبی ہنسی ضرور ہنس رہے تھے۔ روح بیگم، میرا پیار اور قول آپ کو جھوٹے لگتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا، پتہ چل گیا، اب جلد ہی یہ شکایت دور کرنے پہنچنے والا ہوں۔
یہ دماغ میں سوچتے اس سے مخاطب ہوا مگر سکون نہیں آیا تھا، تو ٹیکسٹ لکھ کر اسے سینڈ بھی کر دیا۔ گانا ختم ہوا تو رواحہ صوفے پر آ کر بیٹھ گئی، موبائل فون پر نظر پڑی تو چونک گئی، مگر جب میسج کھول کر دیکھا تو ہتھیلیوں پر پسینہ ضرور آیا تھا، ماتھے پر بھی پسینے کے ہلکے ہلکے قطرے نمودار ہوئے۔ اف، یہ کیا کہا گیا تھا اسے؟ تو کیا وہ سب کچھ دیکھ چکا تھا یا وہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے؟ اگر ہاں تو رواحہ کو چھپنے کی جگہ ڈھونڈنی چاہیے تھی۔ رواحہ کو تو سانپ سونگھ گیا۔ جبران غور سے اپنے پٹاخے کو دیکھا گیا، اس کا بھی یہ روپ اس نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، وہ بھی گہری مسکان لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جب رواحہ نے سب سے پہلے اپنے روم میں کھسک چکی تھی، ارے یہ سب شروع کروا کر رواحہ خود کدھر گئی؟ رحاب نے کہا اور ادھر ادھر دیکھا، مگر فون پر بجتی رنگ نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ اس سے خوشگوار حیرت ہوئی، پاشا کا فون تھا۔ کافی دنوں بعد اس نے ایکسائٹڈ سا ہو کر فون اٹھایا۔ ہیلو، کیسے ہیں آپ؟ رحاب خوشگوار لہجے میں بولی۔ میں ٹھیک، تم سناؤ، سب ٹھیک؟ کیا ہو رہا ہے؟ پاشا نے لاپرواہی سے پوچھا، مگر نگاہیں اسکرین پر اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ کچھ خاص نہیں، رحاب نے بھی لاپرواہی کا عظیم الشان مظاہرہ کیا۔ پاشا نے انکارا بھرا، ڈی جے والے بابو میں کچھ خاص ہو بھی نہیں سکتا، مجھے بولو، میں اس سے بھی گانا چلاؤں گا۔ اچھا، پاشا نے دانتوں تلے لب دبا کر کہا تو رحاب کے پیروں تلے سے زمین کھسکی تھی۔ پاشا، بہت برے ہیں آپ تو کام میں بزی تھے، تو یہ ہاؤ ڈیئر یو! رحاب کی سانس اٹکی اور قہقہوں کی آوازوں پر وہ کانوں تک لال سرخ ہوتی مونچکی سی اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ پاشا گہرا مسکرایا اور فون رکھ دیا۔ روحا کچن سے آتی دکھائی دی تو سوہم خان نے اپنا فون نکال کر اس کا نمبر ڈائل کیا، جو کہ تیسری بیل پر ہی ریسیو کر لیا گیا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ روحا نے پوچھا۔ وعلیکم السلام، بالکل فٹ، تم سناؤ کیا ہو رہا ہے؟ سوہم پوچھ بیٹھا۔ کچھ خاص نہیں کر رہے ہم، روحا جانے کیوں گڑبڑائی تھی۔ ہاں، اور مجھے ڈی جے والے بابو نے میرے ڈر سے آپ کی ریکویسٹ کو اگنور نہیں کیا ہوگا اور والیوم فل کر کے بیس بڑھا دی ہوگی، سوہم خان نے کہا تو روحا کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر فرش پر گرا تھا۔ وہ سب چونک گئی۔ کیا ہوا مما؟ فجر نے اس کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ پوچھ لیا۔ یہ لوگ یہاں کا سب کچھ دیکھ رہے تھے، روحا ناراضگی سے کہتی اپنے روم میں واک آؤٹ کر چکی تھی۔ اب تو مفرا اور شفا کے بھی رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ منی نے دانتوں تلے لب دبایا، پھر کیا تھا؟ لاؤنج میں سب گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گئے۔ ادھر پاشا، سوہم اور کبیر مسکراتے اپنے رومز میں جا چکے تھے۔ پیچھے ایشان اور آریان جو ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، ماہر انہیں گھورے جا رہا تھا۔ ہمیں نہیں پتا تھا ماہر بھائی کہ آپ رواحہ بھابی کا نام اتنا ہولی لیتے ہیں، کہہ کر آریان قہقہہ لگا کر ہنسا۔ پتہ تو مجھے بھی نہیں تھا کہ تم اب فاقہ زدہ چھپکلی کو ڈارلنگ اور جانو بھی بولتے ہو۔ ماہر کے سرسراتے لہجے نے آریان کا بھانڈا بیچ چوراہے پر پھوڑا تھا، تو آریان نے واش روم میں گھس کر وہاں سے کھسکنے میں عافیت جانی۔ مہابیر اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ اگلی تاریخ میں کافی دن تھے۔ ماہر سے نگاہ بچا کر معنی خیز نگاہوں سے جبران اور ایشان کو دیکھا، جیسے پوچھنا چاہ رہا ہو، چلنا ہے؟ جبران اور ایشان سر نیچے جھکا کر بے ساختہ اور منڈوانے والی مسکراہٹ چھپائی